अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हम रमज़ान के मसाइल जान रहे थे। आधी फसल हमने पढ़ ली थी, आधी रहती थी। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि जिन चीज़ों से रोज़ा भी टूट जाता है और इसके साथ साथ कज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें लाजिम आती हैं। तो ये मुख्तसर सी तफसील हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद हम ये चीज़ जानेंगे कि वो 57 चीज़ें कि जिनके ज़रिए रोज़ा तो टूट जाता है लेकिन सिर्फ़ रोज़ा ही फासिद होता है, उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं आता, सिर्फ़ रोज़े की कज़ा करनी होती है, यानी रोज़ा फासिद होता है। तो याद रखें, मुफसिद की दो किस्में होती हैं कि सिर्फ़ रोज़ा फासिद हो जाता है, ठीक है, और दूसरा रोज़े के साथ साथ उस पर कफ़ारा भी लाजिम होता है, यानी सिर्फ रोज़ा फासिद हुआ तो बाद में उसकी कज़ा करनी होगी, और दूसरा रोज़ा अगर फासिद हुआ तो साथ कज़ा के कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो आज हम जो चीज़ें पढ़ने लगे हैं वो कफ़ारे के बग़ैर रोज़े का टूटना, रोज़े का फासिद हो जाना। तो ये 57 चीज़ें हैं, 57। तरतीब से हम मसाइल बयान करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक उसूल याद रख लें। अगर ये उसूल आपके जहन नशीन रहेगा, जहन में अगर ये उसूल रखेंगे तो इन मसाइल को समझना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इन तमाम मसाइल का उसूल ये है कि ऐसी चीज़ें खा ले या पी ले जो आम तौर पर खाने की नहीं हैं तो इससे कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं, क्योंकि इर्तिफ़ाक़े कामिल नहीं है, यानी पूरा फ़ायदा नहीं उठाया गया। या दवाई के तौर पर खाया किसी चीज़ को, या किसी सुराख से दिमाग या पेट में कोई चीज़ गई तो इससे रोज़ा तो टूटेगा लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि इर्तिफ़ाक़े कामिल नहीं पाया गया, यानी पूरा फ़ायदा नहीं उठाया गया। या मर्ज़ की वजह से दवा पी तब भी कफ़ारा साकित हो जाएगा लेकिन कज़ा उसकी लाजमी होगी। तो अब हम यहाँ से मसाइल शुरू करते हैं। जो 57 मसाइल हैं, हम नंबर शुमार तो नहीं लगाते, हम तरतीब से बयान करते रहेंगे। तो सबसे पहले, जब रोज़ादार कच्चा चावल या गूंदा हुआ आटा या सूखा आटा या एक ही दफ़ा बहुत सारा नमक ये चीज़ें खा ले तो कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कच्चा चावल खाने का रवाज नहीं है, लिहाजा अगर किसी ने कच्चा चावल खा लिया लेकिन ये खाने की चीज़ है तो इसलिए रोज़ा टूटेगा, लेकिन रवाज नहीं है इसलिए कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि इसमें इर्तिफ़ाक़े कामिल नहीं पाया गया, यानी मुकम्मल फ़ायदा नहीं पाया गया। यही हाल गूंदा हुआ आटा और सूखा आटा का है कि इसके खाने का रवाज नहीं है, और बहुत सा नमक भी खाने का रवाज नहीं है, इसलिए इसके खाने से कज़ा लाजिम होगी लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अगला मसला, अरमनी मट्टी के अलावा कोई और मट्टी जिसे खाने की आदत ना हो, या गुठली या रुई या कागज़ या बग़ैर पकी हुई सफ़रजल यानी बेहदाना या तर अखरोट खा ले। याद रखें, तर अखरोट, ये सारी चीज़ें अब तफसील से बयान करता हूँ। अरमनी मट्टी लोग खाते हैं इसलिए कि इसके खाने से कफ़ारा लाजिम होगा, क्योंकि इसको बतौर दवाई इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे खाने से कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और मट्टी है जिसके खाने की आदत ना हो तो इसके खाने से रोज़ा टूट जाएगा लेकिन इससे कज़ा लाजिम नहीं होगी। रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा, एक मुल्तानी मट्टी वगैरह भी आती है, उसको भी लोग, औरतों की खाने की आदत होती है, तो अगर वो खाएंगी तो कज़ा भी लाजिम होगी, कफ़ारा भी लाजिम होगा। अगली चीज़, गुठली या रुई या कागज़ खाने की चीज़ नहीं है, इसलिए इनके खाने से कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और बेहदाना या सफ़रजल ये सेब के मानद होता है और कड़वा फल होता है, और इसको कोई खाता नहीं और ना ही कोई खाना चाहता है, इसलिए इसको अगर कोई खाएगा तो कज़ा लाजिम होगी लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और अखरोट पकने के बाद खाया जाता है, इसलिए कच्चे में से अगर खाया तो
قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، کنکر یا لوہا یا مٹی یا پتھر نگل جائے۔ کنکر یا لوہا، مٹی یا پتھر کھانے کی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، حکنا یعنی پاخانے کے راستے سے دوائی کا پہنچانا، حکنا لیا یا ناک میں دوائی ڈالی یا حلق میں کوئی چیز ڈال کر دوا پہنچائی، صحیح قول یہ ہے کہ قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پاخانے کے راستے سے دوا پہنچانے اور وہ دوا آنت تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ غیر فطری طریقہ ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے انجیکشن کے ذریعے پیٹ میں دوائی گئی تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ناک میں دوائی ڈالی یا حلق میں کوئی چیز ڈال کر آنت تک دوا پہنچائی تو یہ غیر فطری طریقہ ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر حلق کے ذریعے بغیر شدید بیماری کے دوا پی تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیں، تیل یا پانی کا قطرہ کان میں ڈالا اصح قول کے مطابق، تو یاد رکھیں پانی خود بخود کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان کر ڈالا یا تیل ڈالا تو کان میں ظاہری طور پر سوراخ ہے، اس لیے گویا کہ دماغ میں تیل یا پانی پہنچ گیا، اس لیے روزہ ٹوٹے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ پرانی تحقیق تھی۔ نئی تحقیق یہ ہے کہ یا ڈاکٹری تحقیق یہ ہے کہ سوراخ اور دماغ کے درمیان میں کان پر ایک پردہ حائل ہے، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اس میں پانی یا تیل ڈالا اور وہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پردہ سلامت ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو اب پانی یا قطرہ ڈالا تو وہاں پہ اٹک جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے اگلا مسئلہ، پیٹ یا دماغ کے زخم پر دوائی لگائی اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، تو پہلے اصول گزر چکا ہے کہ دماغ کے اندر دوا پہنچ جائے یا پیٹ کے اندر دوا یا غذا پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ جو ہے، لیکن باضابطہ یہ چیز نہ کھائی گئی یا کھانا نہیں پایا گیا تو اس لیے اس پر کفارہ نہیں، اور دوا کی مجبوری بھی ہے، اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، حلق میں بارش کی بوند یا برف داخل ہو گئی، اصح مذہب میں بشرطے اسے اپنے اختیار سے نہ نکلا ہو، یعنی اگر بارش کی بوند گری اور اچھا خاصا پانی منہ میں جمع ہو گیا اور حلق میں خود بخود داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جان بوجھ کر حلق میں داخل نہیں کیا تو اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح منہ میں برف گری اور اچھا خاصا پانی جمع ہو گیا اور خود بخود جو ہے وہ حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے اس پر قضا لازم ہوگی، اور جان بوجھ کر حلق کے اندر داخل نہیں کیا، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ان تمام صورتوں میں۔ اب اگلا مسئلہ، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا یا اس طور پر کہ کلی کا پانی اندر چلا گیا، کلی کر رہا تھا غلطی سے پانی اندر چلا گیا، یا جبراً روزہ توڑا گیا، اگرچہ جماع سے ہو یا عورت کو جماع پر مجبور کرنے سے ہو، تو ان تمام صورتوں میں جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا ہے بلکہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے تو اس لیے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلاً کلی کا پانی خود بخود حلق میں چلا گیا اور روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی نے شوہر کو جماع کرنے پر مجبور کیا یا عورت کو جماع کرانے پر مجبور کیا، تو ان صورتوں میں جان کر روزہ نہیں توڑا، اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ اگلا مسئلہ، عورت نے افطار کر لیا اپنے نفس پر خوف کی وجہ سے کہ خدمت سے بیمار ہو جائے گی، باندی ہو یعنی کوئی نوکرانی ہو یا منکوحہ ہو، کسی سے اس کا نکاح ہوا ہو۔ باندی ہونا یعنی منکوحہ ہونا، پہلے غلامہ ہوا کرتی تھیں، وہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، تو نوکرانی ہونا یا بیوی ہو تو وہ اتنی سخت خدمت کر رہی تھی کہ خوف ہو گیا کہ بیمار ہو جائے گی، اس لیے اس مجبوری میں رمضان کا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خدمت کی وجہ سے مجبور ہے۔ تو
جس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی روزہ توڑ سکتی ہے، اسی طرح خدمت کی وجہ سے بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ عورت کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے سوئے ہوئے روزہ دار کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا۔ آدمی سویا ہوا تھا اور کسی نے پیٹ میں پانی پہنچا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، بھول کر کھانے کے بعد جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، اگرچہ وہ حدیث جس میں ہے کہ بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کو جانتا ہو۔ اصح قول یہی ہے، یا بھول کر جمع کرنے کے بعد جان بوجھ کر جمع کیا ہو تو بھول کر کھانا کھایا یا بھول کر جمع کیا تھا جس سے روزہ نہیں ٹوٹا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا یا جمع کر لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے، چاہے اسے حدیث کا مفہوم جانتا ہو کہ بھول کر کھانے یا بھول کر جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اسے شبہ پیدا ہو گیا، تو اس وجہ سے اس پہ روزے کی قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، کھا لیا دن کو نیت کے بعد اور رات سے نیت نہیں کی تھی، تو رمضان میں رات سے روزے کی نیت نہیں کی تھی، اب دن میں مثلا 10 بجے دن کو روزے کی نیت کی، پھر 11 بجے کھانا کھا لیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ رات سے نیت نہیں کی تھی تو گویا کہ رات سے روزہ نہیں ہوا، اس لیے چند گھنٹے کا روزہ توڑا ہے تو پورے دن کا روزہ نہیں توڑا، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صبح کو مسافر تھا، پھر اقامت کی نیت کر لی اور کھا لیا، یا صبح کے وقت مقیم تھا پھر سفر پر نکل پڑا اور کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ کسی کے دن کے کسی وقت بھی روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ صبح کو مسافر تھا، اس لیے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، اب اقامت کی نیت کر لی تو نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ شروع دن میں اس کے لیے روزہ توڑنا مباح تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صبح کو مقیم تھا لیکن اب مسافر بن گیا اور کھا لیا، تو چونکہ اس کے لیے کھانا حلال ہو گیا، اس کے لیے اب کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح سے شام تک مرض یا حیض و نفاس یا سفر کی وجہ سے روزہ توڑنا مباح نہ ہوا اور روزہ توڑ دے تب کفارہ لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر روزہ افطار کی نیت کے رکھے رہا، یعنی رات یا دن میں روزے کی نیت نہیں کی اور بغیر کھائے پیے رکا رہا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں لازم ہوگا، کیونکہ روزہ توڑا نہیں ہے۔ یا طلوع فجر کے شک کی حالت میں سحری کی یا جمع کیا، یا غروب کے گمان پر افطار کر لیا اور ابھی دن باقی تھا، شک تھا کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں، اس حال میں کھانا کھا لیا یا جمع کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جان کر روزہ نہیں توڑا ہے۔ اسی طرح گمان ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اس لیے روزہ توڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انزال ہو گیا مردہ یا جانور سے وطی کرنے یا ران و پیٹ کے مس کرنے یا بوسہ یا چھونے سے، ان سب صورتوں میں مکمل جمع نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ روزہ ٹوٹ چکا ہے اس لیے قضا لازم ہوگی۔ یہاں انزال کرنے کی 6 صورتیں جن میں کفارہ نہیں ہے: مردہ عورت سے وطی کی، جانور سے وطی کی، نمبر 2، نمبر 3 عورت کی ران میں وطی کر کے انزال کر دیا، نمبر 4 پیٹ میں جو ہے وہ ران ڈال کر جو ہے وہ انزال کر دیا، نمبر 5 بوسہ دیا اور انزال ہو گیا، نمبر 6 عورت کو چھوا اور انزال ہو گیا۔ تو ان صورتوں میں مکمل فائدہ اٹھانا نہیں ہے، تو یہ ارتفاق کامل نہیں ہے، یعنی پورا فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن قضا لازم ہو جائے گی۔ رمضان کے ادا کے علاوہ کسی روزے کو فاسد کر دیا،
تو رمضان کا روزہ رمضان میں رکھ کر فاسد کرنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور دوسرے روزے کے توڑنے میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے نفلی روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سوئی ہوئی عورت سے وطی کی، سوئی ہوئی عورت سے اس لیے کہ اس کا اپنا عمل جو ہے نہیں ہے، اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اس عورت پہ قضا لازم ہوگی۔ یا عورت نے اپنی شرمگاہ میں کوئی چیز ڈالی، اصح مذہب میں ہے، یعنی عورت اپنی شرمگاہ میں پانی یا تیل ڈالا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور شرمگاہ ہو یا پاخانے کا راستہ، یہ کھلے ہوئے سوراخ ہیں، اس لیے شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی تر چیز ڈالنے سے گویا کہ آنت تک پہنچ گئی ہے یا جماع کے مشابہ ہو گیا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹے گا، لیکن صراحت کے ساتھ جماع نہیں ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے خشک انگلی ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور دوبارہ نکال کے پھر داخل اور انگلی کے اوپر کوئی چیز لگ گئی تھی، در چیز، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے پانی یا تیل میں تر انگلی اپنی دبر میں داخل کی، یا عورت نے اسے اندرون شرمگاہ داخل کیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مرد نے تیل میں بھیگی ہوئی انگلی یا پانی میں بھیگی ہوئی انگلی اپنے پخانے کے راستے میں اس کو ڈال دیا، عورت نے بھیگی ہوئی انگلی کو فرج داخل میں ڈالا، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جماع کی شکل نہیں ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مرد نے اپنی دبر میں یا عورت نے اپنی شرمگاہ کے اندر میں روئی داخل کی اور اسے غائب کر دیا، یعنی مرد نے اپنی پاخانے کے راستے میں روئی اندر ڈال دی کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی، تو گویا کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوئی۔ اسی طرح عورت نے اپنی شرمگاہ میں روئی اتنا اندر داخل کر دی کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی، تو گویا کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہو جائے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یا اپنے اختیار سے گلے میں دھواں داخل کیا، بیڑی وغیرہ یا سگریٹ پیا اور اپنے اختیار سے گلے میں دھواں داخل کیا، تو یہ جسم میں داخل کرنا پایا گیا، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ اس سے دماغ کو اور جسم کو سکون ملتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ باضابطہ کسی چیز کا کھانا نہیں پایا گیا۔ اپنے اختیار سے کی الٹی کر دی، منہ بھر سے کم ہو، ظاہر روایت میں امام ابو یوسف نے منہ بھر ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اگر کسی نے کر دی، منہ بھر کر ہوئی، جس طرح بھی کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کی اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو اس میں سے کوئی مواد جو ہے وہ واپس لوٹ گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کی انگلی ڈالی اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ جو خود آئی اسے لٹا لیا اور منہ بھر تھی اور روزہ یاد بھی تھا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ یہ کی چوتھی صورت ہے، یعنی ہوئی، اس کو جان بوجھ کر دوبارہ منہ میں داخل کر لیا تو منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹے گا، بشرطے کہ روزہ یاد ہو، کیونکہ اگر روزہ یاد نہ ہو تو بھول میں کھایا، اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ باضابطہ کھانا نہیں ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چنے کے برابر دانتوں کے درمیان کوئی چیز کو کھا لیا، تو دانت کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر تھی، اس کو کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن باضابطہ کھانا نہیں ہے، اس لیے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور چنے سے چھوٹی اگر کوئی چیز ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دن کو روزے کی نیت کی، اس کے بعد کچھ بھول کر کھا لیا تھا، دن میں نیت کو وجود میں لانے سے پہلے۔ اصول یہ ہے کہ رات سے روزے کی نیت نہیں کی اور دن میں 11 بجنے سے پہلے نیت کرنی ہو تو شرط یہ ہے کہ ابھی تک نہ بھول کر کھایا ہو نہ جان کر کھایا ہو۔ اس لیے اگر بھول کر کھا لیا اور اس کے بعد روزے کی نیت کی تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ پس اگر یہ رمضان کا دن تھا تو اس دن کی قضا واجب ہوگی، یا نظر معین کا روزہ تھا اور یا نظر معین کا دن تھا، تو چونکہ نظر معین کا روزہ نہیں رکھ سکا، اس لیے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اگرچہ پورے مہینے ہی رہی، مگر اس دن کی قضا نہیں ہے جس دن غشی آئی یا جس دن کی رات میں شروع ہوئی۔ یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ ہر دن الگ الگ روزے کی نیت کرے گا تو روزہ ہوگا، اور نہیں تو روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی رمضان کے پہلے دن بے ہوش ہوا اور پورا مہینہ بے ہوش رہا، تو جس دن بے ہوش ہوا اس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی، باقی دنوں کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر رمضان سے پہلے سے بے ہوش تھا تو پورے رمضان کی قضا کرے گا، کیونکہ بے ہوشی کی وجہ سے رمضان کے پہلے دن بھی روزے کی نیت نہ کر سکا۔ یہاں 3 اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اگر پورے رمضان میں بے ہوش رہا تو پورے مہینے کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ عقل موجود ہے، صرف چھپ گئی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس دن یا رات میں نیت پائی گئی اس دن کا روزہ ادا ہو گیا، اور جس دن میں نیت نہیں پائی گئی اس دن کی قضا لازم ہوگی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ روزے کے لیے ہر دن الگ الگ نیت ضروری ہے، کیونکہ ہر دن کے درمیان رات ہے جو روزے کا وقت نہیں ہے، اس لیے ہر دن الگ الگ عبادت ہے اور ہر دن کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں کچھ کھلایا یا پلایا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھول کر کھایا یا پیا تو رات سے روزے کی نیت ہے، کیونکہ ایک مومن آدمی کے بارے میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے رات کی نیت کی ہوگی اور رمضان کے باقی دنوں میں روزے کی نیت نہیں کی، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں نیت کیسے کرے گا، اس لیے باقی دنوں کا روزہ ادا نہیں ہوا، اس لیے اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب اگلا مسئلہ ہے، ایسا جنون طاری ہوا جو مہینہ بھر نہ رہا ہو۔ یعنی بے ہوشی اور جنون میں فرق یہ ہے کہ بے ہوشی میں عقل موجود رہتی ہے، جیسے سونے کی حالت میں عقل موجود رہتی ہے، اس لیے اس پر شریعت کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں، اور جنون میں عقل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر شریعت کا حکم جاری نہیں رہتا۔ اب ایک آدمی پورا مہینہ مجنون رہا تو اس پر پورے مہینے کی قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دن بھی اس پر ایسا نہیں گزرا کہ رمضان کا حکم اس پر نافذ ہو۔ لیکن اگر کچھ دن افاقہ رہا تو رمضان کا حکم جاری ہو گیا، اس لیے جن دنوں میں افاقہ ہوا ان دنوں میں روزہ رکھے یا اس کی قضا کرے، اور جن دنوں میں جنون سے افاقہ نہیں رہا ان دنوں کی قضا بعد میں کرے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قضا لازم نہیں ہوگی رات یا دن میں افاقہ ہونے سے نیت کا وقت فوت ہونے کے بعد۔ اصح یا صحیح روایت میں یہی ہے۔ رمضان کے پہلے سے مجنون رہا اور 30 رمضان کو ظہر کے بعد افاقہ ہوا تو اس پر پورے رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی نیت کرنے کا وقت ہی 30 رمضان کو 11 بجے دن سے پہلے تک ہے، اور اس کو افاقہ ظہر کے بعد ہوا، اس لیے ایک روزے کی نیت کرنے کا بھی وقت نہیں ملا، تو گویا اس کو رمضان ملا ہی نہیں، اس لیے اس پر کچھ بھی قضا لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 11 بجے دن سے پہلے افاقہ ہوتا تو کم از کم ایک روزے کی نیت کرنے کا وقت مل جاتا، اور یہ وقت پورے رمضان کے واجب ہونے کا سبب بن جاتا۔ رمضان میں نیت کرنے کا تھوڑا سا وقت پورے رمضان کے واجب ہونے کا سبب بنے گا، یہ مسئلہ بھی یاد رہے۔ تو یہ فصل یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو بقیہ فصل ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔